अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषा आपके साथ है अपनी आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब चाह खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक कत्ल केस रुदात जिसका नाम है पहलवान, पट्ठा और मुरीदनी, और इसमें बहुत से कत्ल हुए। ये बहुत ही सनसनीखेज़ दास्तान है। तो चलें शुरू करते हैं। अगले रोज़ दोपहर को कुश्तियों का आगाज़ हुआ। पहली एक दो कुश्तियाँ तो साफ़ तौर पर नूरा नज़र आ रही थीं, फिर कुछ सही कुश्तियाँ भी हुईं। धीरे धीरे दंगल में गर्मी पैदा होती गई। ढोल ज़ोरों शोर से बज रहे थे, भंगड़े डाले जा रहे थे और जीतने वाले पहलवानों पर फूलों की पत्तियाँ निछावर हो रही थीं। इस तमाशे के इर्द गिर्द पुलिस पार्टी के अरकान सादा कपड़ों में मौजूद थे और हर मशकूक शख्स पर नज़र रखे हुए थे। कुश्तियाँ होती रहीं और थोड़ी देर बाद बिलाल शाह के पट्टे की बारी भी आ गई। उस नौजवान का नाम असद था। ये एक साबिका नंबरदार करमू जट का बेटा था। अच्छे जिस्म का मालिक था, लेकिन कद कुछ छोटा था। ऊपर से उसे बिलाल शाह जैसा पीर उस्ताद मिला हुआ था। कुश्ती शुरू हुई तो मुखालिफ पहलवान ने उसे पहला दाव ही ऐसा मारा कि वो 5 फुट हवा में उछलकर बिलाल शाह के कदमों में जा गिरा। चित होने में बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। हरीफ पहलवान ने उसे दबोच लिया और सीने के ज़ोर से रगीद रगीद कर चारों शाने चित करने की कोशिश करने लगा। पट्टे से ज़्यादा बिलाल शाह का अपना ज़ोर लग रहा था। वो चीख चीख कर उसे दाव बता रहा था। कभी अकड़ूं बैठता था, कभी अपना सर ज़मीन से लगा देता था, कभी बेबसी से हमारी तरफ देखने लगता था। दाव बताते बताते उसे न जाने क्या सूझी कि उसने अखाड़े में पाँव रख दिया। इस बात पर मुखालिफ पहलवान का खलीफा भड़क उठा। उसने चिल्लाकर बिलाल शाह से कहा कि वो इतना ही सांड है तो खुद मैदान में आ जाए। बिलाल शाह ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दे दिया। मुखालिफ पहलवान के खलीफे ने उसी वक्त भड़क कर कमीज़ उतार फेंकी, फिर धोती उतार कर एक तरफ रख दी और रान पर हाथ मार कर बोला, मैं तुझसे 10-15 साल बड़ा हूँ, लेकिन अभी इन हड्डियों में इतनी ताकत है कि तुझ जैसे बंद गोभी का अर्क निकाल सकूं। बाप का है तो अभी मैदान में आ। बिलाल शाह के 14 तबक रोशन हो गए, लेकिन बाप की गाली दरमियान में आ गई थी। वो पीछे नहीं हट सकता था। बहुत से लोग बिलाल की तरफ देखकर शोर मचाने लगे, उठ जाओ खलीफा जी, उतार दो कपड़े, हो जाए हाथ जोड़ी। बिलाल शाह के माथे पर पसीना चमकने लगा। उसने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने पास जाकर कहा, दूध जलेबियाँ और अदरड़ के हराम मत करो। खलीफा बने हो तो बन के दिखाओ, हो जाने दो जो होता है। लोग दाएं बाएं से बिलाल शाह को धकीलने लगे और उम्र रसीदा अफराद ने हिम्मत अफजाई के लिए थपकियाँ देना शुरू कर दी। इस दौरान बिलाल शाह के पट्ठा साहब भी अखाड़े में चारों शाने चित हो गए। लोगों ने शोर मचा दिया। सब इंस्पेक्टर दुर्वेश अली ने बिलाल शाह के कान में कहा, शाह जी हुन ते ताड़ी कुश्ती बंदी है, तख्त बैठ जाओ या तख्ता हो जाओ। मुखालिफ खलीफे ने अखाड़े में दाखिल होकर एक टांग पर रक्स किया और बुलबुली मार दी। अब मामला बिलाल शाह की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने भी कमीज़ उतार फेंकी। मुखालिफ खलीफे की तरह धोती भी उतार फेंकी, लेकिन सबसे नीचे उसने जांगिया नहीं पहन रखा था। एक पहलवान ने अपना सुर्ख जांगिया यानी लंगोट बिलाल शाह को पेश किया। हम सब ने मिल मिलाकर लंगोट बिलाल शाह को कसाया। बस कुछ ना पूछें, लंगोट में बिलाल शाह कैसा लग रहा था। अब भी मंजर आंखों के सामने आता है तो हंसी छूट जाती है। लंगोट ना उसे बांधना आता था ना हमें, बस यूँ लग रहा था कि अभी खुला। थल थल करती खमीरे आटे जैसी तोंद ने सामने से लंगोट को मुकम्मल तौर पर छुपा रखा था। छाती ढलकी हुई थी और कंधे आगे को झुके हुए थे। अखाड़े में पहुंचकर बिलाल शाह ने अपने हरीफ की तरह पंजों पर उछलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से उसकी तोंद और छातियां ऐसे बेढंगे तरीके से हिली कि वो शर्मिंदा होकर रह गया। बिलाल शाह का हरीफ उम्र में बड़ा ज़रूर था, लेकिन था पहलवान। बिलाल शाह की तरह जाली खलीफा नहीं था। वो खासा बाएतमाद दिखाई देता था।
اب بلال شاہ کو لنگوٹے میں جلوہ گر دیکھ کر اس کا اعتماد کچھ اور بڑھ گیا۔ منصف نے کشتی شروع کرائی۔ حریف پہلوان اکو نے کس کر بلال شاہ کی گردن پر کسوٹا مارا۔ بلال شاہ چکر کھا کر اکھاڑے سے باہر گرا، لیکن گرتے ساتھ ہی تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ بلال شاہ کوئی کمزور شخص نہیں تھا، لڑائی بڑھائی کرنا جانتا تھا۔ بندے کو ایسا جن جپھا مارتا کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا، مگر یہ کشتی تھی، لڑائی نہیں تھی، اور کشتی بھی ایک تجربہ کار پہلوان سے۔ اس نے بلال شاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا اور ایسا کھینچا مارا کہ وہ بیچارہ 2-3 کلابازیاں کھا گیا۔ لوگوں نے شور کر کے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ بلال شاہ اٹھتا، اکو نے اسے جا دبوچا۔ بس پھر کچھ نہ پوچھیں، اللہ دے اور بندہ لے۔ وہاں جو کچھ بلال شاہ سے ہوا یادگار تھا۔ اس کمبخت نے بلال شاہ کو اٹھا کر پٹخا اور پٹخ کر اٹھایا، ہوش ہی نہیں آنے دی اس نے۔ ہمیں ہر گھڑی یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ کہیں بلال شاہ کا لنگوٹ بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ یہ آخری کسر بھی نکل جاتی تو وہ یقیناً خودکشی کے بارے میں سنجیدہ ہو جاتا۔ مخالف پہلوان واقعی استاد تھا۔ وہ بلال شاہ کو رگید تو رہا تھا، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ کہیں وہ چت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ چت ہو جاتا تو کھیل ختم ہو جاتا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بلال شاہ خود چت ہونے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مخالف اسے چت نہیں ہونے دیتا تھا۔ پھر اچانک وہی بات ہوئی جس کا مجھے خطرہ تھا۔ بلال شاہ کے منہ سے گالیوں کی بوچھاڑ نکلی اور یہ کشتی سیدھی سادی لڑائی میں بدل گئی۔ خود کو حریف پہلوان سے چھڑا کر بلال شاہ کھاڑے سے باہر لپکا۔ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ پختہ اینٹ یا ایسی کوئی اور چیز ڈھونڈنے نکلا ہے۔ بلال شاہ کو قابو کرنے کے لیے میں اور درویش علی اس کی طرف بھاگے، اور اس وقت میری نگاہ شہباز پہلوان پر پڑی۔ شہباز پہلوان، جو اب پہلوان نہیں تھا، ایک خونی قاتل اور ڈکیت تھا۔ پہلوان نے پگڑی باندھ رکھی تھی۔ پگڑی کا پلو ٹھوڑی کے نیچے سے گزار کر بائیں کان میں اڑسا ہوا تھا، اس طرح ڈھاٹا سا بن گیا تھا، اور شہباز پہلوان کی صورت آدھے سے زیادہ چھپ گئی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ارد گرد سفید کپڑوں میں پولیس والے موجود ہیں۔ جب بلال شاہ اپنے مخالف پہلوان کو گالیاں دیتا کھاڑے سے باہر بھاگا تو شہباز پہلوان نے اسے دبوچ لیا۔ ایک ہاتھ بلال شاہ کی بغلوں کے نیچے سے گزار کر اس نے بلال شاہ کو یوں اٹھا لیا جیسے چیل چوزے کو اٹھاتی ہے۔ بلال شاہ شہباز پہلوان کی گرفت میں بری طرح مچل رہا تھا۔ شہباز پہلوان نے مزاحیہ انداز میں ہنسنا شروع کر دیا، ساتھ ساتھ وہ بلال شاہ کو پچکار رہا تھا، بس جانے دو خلیفہ جی، کشتی میں غصہ اچھا نہیں ہوتا، ویسے بھی تمہارا لنگوٹ ڈھیلا ہو گیا ہے، کہیں گر ہی نہ جائے۔ بلال شاہ تو جیسے غصے میں اندھا ہو رہا تھا۔ اگر اسے شہباز پہلوان نے نہ پکڑا ہوتا تو یقیناً وہ اب تک خود کو چھڑا چکا ہوتا اور اپنے حریف پہلوان سے اس کی کھلم کھلا جنگ ہو گئی ہوتی۔ ایک دم ہی شہباز پہلوان اور بلال شاہ کے گرد لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ بلال شاہ کی ناک سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور تیش کے عالم میں جو اس کی زبان پر آ رہا تھا کہتا چلا جا رہا تھا۔ اکھاڑے میں تو وہ مخالف پہلوان سے مات کھا گیا تھا، لیکن زبانی کلامی اس نے اپنے حریف کی 7 پشتوں کو وہ رگڑے دیے کہ خدا کی پناہ۔ ایک دو بزرگ پہلوانوں نے پوچھا کہ آخر ہوا کیا ہے، وہ کیوں اتنا سیخ پا ہو رہا ہے؟ بلال شاہ گرج کر بولا، اس حرامی نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں۔ یہ سراسر الزام تھا۔ اصل بات میں اچھی طرح جانتا تھا، یقیناً دوسرے لوگ بھی جان گئے ہوں گے۔ دراصل حریف پہلوان نے بلال شاہ کو جان بوجھ کر خوار کیا تھا۔ بلال شاہ پر حاوی ہونے کے باوجود وہ کشتی کو طول دیتا رہا۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ بلال شاہ خود چت ہو جانا چاہتا تھا تاکہ اس کی جان چھوٹے، لیکن وہ اسے چت بھی نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں نے خود دیکھا تھا کہ بلال شاہ زور لگا کر اپنے دونوں کندھے زمین سے لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور حریف پہلوان اسے اوندا کرنے کی فکر میں۔ بڑی دلچسپ کشتی ہوئی تھی، اور یہ اب کشتی سے بڑھ کر دلچسپ لڑائی ہو رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو یقیناً ہم اس لڑائی بڑھائی سے بہت لطف اندوز ہوتے، لیکن اب شہباز پہلوان ہمیں نظر آ چکا تھا اور اس خونی پر قابو پانے کا چیلنج ہمارے سامنے تھا۔ میں نے قمیص کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنا سرکاری ریوالور نکال لیا اور لوگوں کے درمیان راستہ بناتا شہباز پہلوان کی طرف بڑھنے لگا۔ سامنے سے انسپکٹر اروڑہ بھی آہستہ آہستہ شہباز کی طرف آ رہا تھا۔ میری نگاہیں شہباز پہلوان کے ارد گرد ٹیک سنگھ کو تلاش کر رہی تھیں۔ یقینی بات تھی کہ شہباز یہاں ہے تو ٹیک سنگھ بھی آس پاس ہوگا، اور پھر میں نے ٹیک سنگھ کو دیکھ لیا۔
وہ شہباز کی بائیں جانب کھڑا تھا۔ اس نے ایک گرم چادر پگڑی کے اوپر سے گزار کر گردن کے گرد لپیٹ رکھی تھی، رنگ سانولا اور آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ۔ ابھی میں اور انسپکٹر اروڑہ شہباز سے 8-10 فٹ دور ہی تھے کہ اچانک بجلی سی لپک گئی۔ شہباز کے پیچھے سے سب انسپکٹر راجندر برآمد ہوا اور ست سری اکال کا نعرہ لگا کر اس نے شہباز کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ سب انسپکٹر راجندر کافی لخیم شخیم نوجوان تھا، کبڈی کھیلتا تھا اور اس کی گرفت بڑی مشہور تھی، لیکن اس نے جسے پکڑا تھا وہ شہباز پہلوان تھا، اور شہباز پہلوان کو جپھہ ڈالنے کی کوشش کو غلطی کے سوا اور کیا نام دیا جا سکتا تھا۔ میں نے شہباز پہلوان کو تیزی سے گھومتے دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے راجندر نے شہباز پر گرفت قائم رکھنے کی کوشش کی، پھر پسلیوں میں ایک زوردار کونی کھائی اور اچھل کر دور جا گرا۔ اتنے میں سب انسپکٹر درویش علی بھی شہباز پر جا پڑا۔ اس نے پیچھے سے آ کر بڑی پھرتی سے اپنی پگڑی شہباز کے گلے میں ڈال دی اور کھینچا مار کر اسے کمر کے بل گرانے کی کوشش کی۔ شہباز تھوڑا سا لڑ کھڑا کر ایک بار پھر سنبھل گیا۔ شاید درویش علی کا دوسرا جھٹکا اسے گرا ہی دیتا، لیکن اس دوران ٹیک سنگھ حرکت میں آ گیا۔ درویش علی ٹیک سنگھ کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھا۔ ٹیک سنگھ نے اپنی چادر کے نیچے سے کاربین نکالی اور اس کا دستہ بڑی زور سے درویش علی کی گردن پر مارا۔ درویش علی کے ہاتھ سے پگڑی چھوٹ گئی اور وہ لہرا کر اوندے منہ اکھاڑے میں جا گرا۔ ایک دم شہباز نے بھی اپنے لباس کے اندر سے ولایتی ریوالور نکال لیا۔ ٹیک سنگھ اور شہباز اندھا دھند ہوائی فائرنگ کرتے مخالف سمت میں بھاگے۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا لیکن میں فائر نہیں کر سکتا تھا۔ چاروں طرف بھگدڑ مچی ہوئی تھی اور گولی کسی کو بھی لگ سکتی تھی۔ انسپکٹر اروڑہ نے چند ہوائی فائر کیے اور چلا چلا کر شہباز کو رکنے کا حکم دینے لگا۔ اس چیخو پکار کا بھلا کیا اثر ہونا تھا؟ ہم آگے پیچھے بھاگتے اکھاڑے سے کوئی ایک فرلانگ آگے نکل آئے۔ یہ دربار صاحب کا پچھواڑا تھا۔ یہاں ایک چھوٹے چوک سے 3 گلیاں مختلف سمتوں میں نکلتی تھیں۔ درمیان والی گلی میں خاکی رنگ کی ایک کھٹارا جیپ کھڑی ہوئی تھی۔ شہباز، ٹیک سنگھ اور ان کا ایک ساتھی بھاگتے ہوئے جیپ میں سوار ہو گئے۔ جیپ کا رخ ہماری طرف تھا۔ اس کے اندر ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ ڈرائیور نے پھرتی سے جیپ ریورس کی۔ وہ اسے واپس موڑنا چاہتا تھا لیکن گلی تنگ تھی۔ جیپ کا رخ مڑتے مڑتے ہم بھاگنے والوں کے سر پر پہنچ سکتے تھے۔ میرے دل میں امید کی کرن روشن ہوئی کہ شاید ہم شہباز اور ٹیک سنگھ کو گھیر لیں، لیکن پھر ہماری آنکھوں نے طاقت کا ایک زبردست مظاہرہ دیکھا۔ شہباز پہلوان جست لگا کر جیپ سے اترا، جیپ کے پچھلے بمپر پر ہاتھ ڈالا اور دونوں پہیے اٹھا کر جیپ کو گھما ڈالا۔ رخ مڑتی جیپ کمان سے نکلے تیر کی طرح بڑی سڑک کی طرف گئی۔ میں نے شہباز پہلوان کو بھاگ کر جیپ میں کودتے اور اوجھل ہوتے دیکھا۔ اس وقت جیپ سے میرا فاصلہ 20 گز کے قریب تھا۔ اس موقع پر میں نے بڑی احتیاط سے جیپ کے ٹائروں پر 3 گولیاں چلائیں، لیکن نشانہ خطا گیا۔ جیپ شور مچاتی اور دھول اڑاتی بڑی سڑک کی طرف نکل گئی۔ سری امرتسر کی دیوالی سے شہباز اور ٹیک سنگھ کا نکل بھاگنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ یوں کچھ اور سنگین ہو گیا تھا کہ جیپ میں فرار ہوتے وقت ملزموں نے بڑی سڑک کے موڑ پر ایک سائیکل سوار کو روند ڈالا تھا۔ سائیکل سوار بری طرح زخمی ہوا تھا اور سائیکل کے کیریئر پر بیٹھی ہوئی ایک گڑیا سی لڑکی موقع پر جاں بحق ہو گئی تھی۔ دربار صاحب سے فرار ہو کر شہباز ایک بار پھر اپنی کمین گاہ یعنی پورن کچھ میں گھس چکا تھا۔ ہم اس کا تعاقب کرتے ہوئے دوبارہ زمیندار دھنی رام کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ریسٹ ہاؤس کپور تھلہ سے 40 میل دور دریائے ستلج کی جانب ایک دشوار گزار علاقے میں واقع تھا۔ پہلے بھی ہم شہباز کے تعاقب میں اس ریسٹ ہاؤس سے آگے نہیں جا سکے تھے۔ اب پھر وہی مسئلہ درپیش تھا۔ ریسٹ ہاؤس سے آگے ڈیک نالہ تھا اور نالے سے آگے گھنا جنگل تھا جہاں قدم رکھنا موت کو دعوت دینا تھا۔ 1 برس پہلے اسی علاقے میں انگریز کپتان کی کمپنی تباہ و برباد ہوئی تھی۔ دھنی رام سنگھ ابھی تک ریسٹ ہاؤس میں موجود تھا۔ وہ سارا دن شکار کھیلتا، شام کو مے نوشی کرتا اور رات کو اپنی عمر سے آدھی بیوی کے ساتھ خوابگاہ میں گھس جاتا۔ پچھلی دفعہ بلال شاہ بھی ہمارے ساتھ تھا اور وہ ادھیڑ عمر دھنی رام کی نوعمر بیوی پر بڑے چٹپٹے تبصرے کیا کرتا تھا، مگر اس دفعہ
بیچارہ امرتسر میں تھا اور اپنی ناک کی چوٹ کا علاج کرا رہا تھا۔ یہ چوٹ اسے کشتی کے دوران ہی آئی تھی اور کافی خون بہا تھا۔ پھر سوجن اس کی آنکھوں کو چڑھ گئی تھی اور 2 گھنٹوں میں چہرہ نیلا کچ ہو گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس میں ہمیں 6واں 7واں دن تھا جب ایک ضروری کام سے مجھے واپس اپنے تھانے جیون جانا پڑا۔ میں نے اپنے عملے کو ضروری ہدایات دیں اور 2 دن میں واپس آنے کا کہہ کر پورن کچھ سے براستہ امرتسر جیون پہنچ گیا۔ تھانے پہنچا ہی تھا کہ بلال شاہ آ دھمکا۔ اس کی سوجن اتر چکی تھی اور چہرے کا رنگ بھی قریباً ٹھیک تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی بتایا کہ میرے لیے اس کے پاس ایک اہم خبر ہے۔ میں نے کہا سناؤ۔ وہ بولا مجھے یقین ہے خان صاحب، نجمہ کا اب بھی شہباز پہلوان سے رابطہ ہے۔ نجمہ کا نام میرے ذہن سے اتر چکا تھا۔ میں سوالیہ نظروں سے بلال شاہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا وہی نرس نجمہ جناب، جو شہباز کو بھائی کہتی ہے اور اس سے ملنے لاہور جاتی رہی ہے۔ میں نے کہا کیا شک ہوا ہے تمہیں اس پر؟ شک نہیں جناب، یقین ہوا ہے۔ میں نے خود نجمہ کے پاس ایک خط دیکھا ہے، اس پر شہباز احمد کا نام لکھا ہوا ہے۔ لیکن تم اس نرس سے کہاں ملے تھے؟ وہ اپنی زخمی ناک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا امرتسر اسپتال میں اسی سے مرہم پٹی کرواتا رہا ہوں میں۔ اب پوری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے بلال شاہ سے تفصیل پوچھی کہ وہ پہلوان اور نجمہ کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ اسے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کہا پرسوں کی بات ہے، ڈریسنگ روم میں نجمہ میری پٹی اتار رہی تھی کہ ایک ڈاکٹر گھبرایا ہوا اندر آیا۔ اس نے نجمہ سے کوئی ٹیکہ مانگا جو کسی بے ہوش مریض کو لگایا جانا تھا۔ یہ ٹیکہ ڈریسنگ روم کی الماری میں رکھا تھا۔ الماری کی چابی نجمہ کے پاس تھی۔ اس نے اپنے سفید کوٹ کی جیبوں میں چابی ڈھونڈی لیکن وہ ملی نہیں۔ ڈاکٹر اسے جھڑکنے لگا۔ نجمہ پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اور گھبرا گئی۔ وہ جلدی جلدی اپنی جیبیں اور میز کے ادراز وغیرہ دیکھنے لگی۔ گھبراہٹ میں اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے اپنی جیب سے کچھ چیزیں نکال کر سامنے میز پر رکھ دی ہیں۔ ان میں جیبی رومال، روپے اور کاغذات وغیرہ تھے۔ انہی کاغذات میں مجھے ڈاک کا ایک لفافہ نظر آ گیا۔ اس پر امرتسر کے گروالی دروازے کا پتہ لکھا تھا اور نیچے لکھنے والے کا نام شہباز احمد لکھا ہوا تھا۔ میرا جی چاہا کہ نظر بچا کر یہ لفافہ اٹھا لوں مگر موقع نہیں ملا۔ اسی دوران نجمہ کو چابی مل گئی اور اس کے سارے کاغذات واپس اٹھا کر جیب میں رکھ لیے۔ مجھے بلال شاہ کی اطلاع میں کوئی چونکا دینے والی بات نظر نہیں آئی۔ ڈاک کے لفافے پر شہباز احمد لکھا ہوا تھا۔ ممکن تھا یہ کوئی دوسرا شہباز ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بلال شاہ کو نام پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو۔ میں نے کہا شاہ جی ہو سکتا ہے یہ کوئی اور شہباز احمد ہو یا پھر… وہ میری بات کاٹ کر بولا آپ تو خواہ مخواہ ٹھنڈے دودھ پر پھونکے مار رہے ہیں۔ اتنی اہم اطلاع آپ کو دے رہا ہوں اور آپ کو قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ اس خط والی بات کی تو اب پوری تصدیق ہو گئی ہے، 1% شک بھی نہیں رہا اس میں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں خان صاحب، ذرا غور کریں اس بات پر۔ پرسوں میں نے نجمہ کے پاس وہ خط دیکھا ہے اور آج صبح مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اپنے بھائی حسنین کے ساتھ دیپال پور جا رہی ہے۔ دیپال پور کا نام سن کر میری دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ کپور تھلہ سے قریباً 35 میل دور پورن کچھ کی سرحد پر واقع تھا۔ یہاں ایک پولیس چوکی اور سکھوں کی ایک چھوٹی سی زیارت بھی تھی۔ اس دور دراز قصبے میں نرس نجمہ کا جانا کیا معنی رکھتا تھا؟ اگر نجمہ واقعی جا رہی تھی تو یہ معاملہ اہم ہو جاتا۔ میں نے بلال شاہ سے پوچھا کہ نجمہ کب روانہ ہو رہی ہے؟ وہ بولا کل صبح۔ صرف چھوٹے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے؟ نہیں، نجمہ کا بہنوئی بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کا نام عاقل ہے، وہ ہائی کورٹ میں پیشکار ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ بڑا ہوشیار بندہ ہے۔ نجمہ نے میرے سامنے 2-3 مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے۔ میرے اور بلال شاہ کے درمیان کافی دیر یہ گفتگو ہوتی رہی۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ 2 ہوشیار مخبر نجمہ کے پیچھے لگا دیے جائیں اور وہ 24 گھنٹے اس پر نگاہ رکھیں۔ جیون تھانے میں اپنا کام ختم کرنے کے بعد میں پھر پورن کچھ روانہ ہو گیا۔ اس دفعہ بلال شاہ بھی میرے ساتھ تھا۔ کپور تھلہ سے قریباً 30 میل آگے بڑی سڑک سے ایک چھوٹی سڑک اس قصبے کی طرف جاتی تھی جہاں نجمہ کو جانا تھا۔ دیپال پور نامی یہ قصبہ صرف 4 میل کے فاصلے پر تھا لیکن ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ ویسے بھی 2 مخبر سائے کی طرح نجمہ اور اس کے بہنوئی کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ ہم وہاں جا کر اور کیا تیر مار لیتے۔ ان دونوں مخبروں کے پاس دھنی رام سنگھ کے ریسٹ ہاؤس کا مکمل پتہ موجود تھا۔ کوئی اہم اطلاع ہوتی تو وہ فوراً ہم سے رابطہ قائم کر سکتے تھے۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے ہم واپس ریسٹ ہاؤس پہنچ گئے۔
ریسٹ ہاؤس کی رات بڑی افسانوی قسم کی ہوتی تھی۔ ہوا ویران درختوں میں خراٹے بھرتے ہوئے گزرتی اور رات کے سناٹے میں میلوں دور سے جنگلی جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی۔ کبھی کبھی کوئی گیدڑ ریسٹ ہاؤس کے بالکل نزدیک چلا آتا اور اچانک چیخ کر سونے والوں کا سکون درم برم کر دیتا۔ جب کبھی ایسا ہوتا تو چوکیداری کرنے والے کتے زور زور سے بھونکنے لگتے اور استبل کی پختہ دیواریں گھوڑوں کی ہنہناہٹ سے گونج اٹھتی۔ گھوڑوں کا انگریز سائس رابرٹ انہیں چپ کرانے کے لیے زور زور سے آوازیں نکالتا اور اس کی آواز استبل کے روشن دانوں سے نکل کر ریسٹ ہاؤس کے ہر کمرے میں پہنچ جاتی۔ وہ رات بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ ہلکی بوندا باندی نے سردی میں کچھ اور اضافہ کر رکھا تھا۔ میں، بلال شاہ، انسپکٹر اروڑہ اور سب انسپکٹر راجندر ریسٹ ہاؤس کے ایک کشادہ کمرے میں تھے۔ انسپکٹر اروڑہ اور راجندر تو بالترتیب 6 اور 4 پیگ پی کر سر شام ہی سو گئے تھے۔ صرف میں اور بلال شاہ جاگ رہے تھے۔ بلال شاہ آج کافی ہلکے پھلکے موڈ میں تھا۔ اس میں ایک بڑی اچھی عادت تھی، چھوٹی موٹی غلطیاں وہ تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن جب کوئی بڑی غلطی ہو جاتی تو فوراً تسلیم کر لیتا تھا۔ امرتسر کی دیوالی میں جو غلطی ہو گئی تھی اسے بھی اس نے تسلیم کر لیا تھا۔ دنگل کے آدھ پون گھنٹے بعد جب اس کا غصہ اتر گیا تھا تو وہ خود مخالف پہلوان کے پاس گیا اور اس سے بغل گیر ہو کر صلح صفائی کی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہ شغل میں اکھاڑے میں اتر آیا تھا، ورنہ اسے پہلوانی کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ ہم اپنے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے دیوالی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کسی گھوڑے کی تیز ٹاپیں سنائی دی۔ پھر کوئی مین گیٹ کے سامنے رک کر اونچی آواز میں چوکیدار سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے لحاف میں سے ہاتھ نکال کر کمرے کی کھڑکی ذرا سی کھولی اور باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ مجھے دکھائی تو کچھ نہیں دیا مگر سنائی دے گیا۔ جو شخص چوکیدار سے باتیں کر رہا تھا وہ میرے مخبر صلاح الدین اور سلو کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ سلو ان 2 افراد میں سے ایک تھا جنہیں صرف ایک روز پہلے ہم نے نرس نجمہ پروین کے پیچھے لگایا تھا۔ اگر وہ دیپال پور سے 10 میل کا فاصلہ طے کر کے ریسٹ ہاؤس ڈھونڈتا ہوا یہاں پہنچا تھا تو یقیناً کوئی خاص بات تھی۔ اتنی دیر میں بلال شاہ بھی سلو کی آواز پہچان چکا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ وہ بھی اچھل کر لحاف سے باہر آیا۔ ہم دروازہ کھول کر برآمدے میں نکلے اور صحن میں پہنچ گئے۔ چوکیدار، یہ اپنا آدمی ہے۔ چوکیدار نے مڑ کر میری طرف دیکھا، پھر سلو کو راستہ دے دیا۔ سلو گھوڑے کو کھینچتا ہوا ہمارے قریب لے آیا۔ وہ اور گھوڑا دونوں ہانپ رہے تھے۔ میں نے ایک شیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سلو سے کہا کہ گھوڑا وہاں باندھ دے۔ سلو بے قراری سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں حضور، اتنا وقت نہیں ہے، آپ بس کھڑے کھڑے نکل چلے میرے ساتھ، اس سالے کا کھوج لگا لیا ہے ہم نے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ شہباز پہلوان کی حضور، وہ خانہ بدوشوں کی ایک بستی میں ہے۔ کیا نام ہے اس حرام جادی کا؟ نجمہ اور اس کا بہنوئی، وہ بھی اسی بستی میں ہے۔ آپ جتنی بھی ہو سکے پولیس فورس ساتھ لے لیں اور گھیر لیں اس بستی کو۔ چھوٹی سی بستی ہے، زیادہ سے زیادہ 20-25 گھر ہوں گے۔ سلو کی بات پر یقین کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ ہوش مند مخبر تھا، نشہ وغیرہ بھی نہیں کرتا تھا، اسے کیا ضرورت تھی غلط اطلاع دینے کی۔ بستی کتنی دور ہے یہاں سے؟ یہی کوئی 6 میل کا راستہ ہوئے گا۔ میں 1 گھنٹے میں یہاں پہنچ گیا ہوں۔ آپ دعا کریں وہ لوگ ابھی وہیں پر ہوں۔ میرے اشارے پر بلال شاہ نے ریسٹ ہاؤس میں فوراً غل غپاڑہ مچا دیا۔ انسپکٹر اروڑہ، سب انسپکٹر راجندر سمیت وہاں موجود ہر ذی روح جاگ گیا، یہاں تک کہ دھنی رام سنگھ بھی اپنی دھوتی کا پلو درست کرتا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل آیا۔ 10 منٹ کے اندر اندر عملے نے بھاگ دوڑ کر وردیاں پہنی، اسلحہ سنبھالا اور چھاپے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس علاقے میں گاڑی آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، صرف گھوڑوں پر سفر کیا جا سکتا تھا۔ ہمارے پاس بھی گھوڑے تھے۔ چھاپہ مار پارٹی کل 15 افراد پر مشتمل تھی۔ راستہ دیکھنے کے لیے ہمارے پاس 3 ٹارچیں تھیں۔ ریسٹ ہاؤس سے بھی 2 لالٹینیں لے لی گئیں۔ یوں کیل کانٹے سے لیس ہو کر ہم صلاح الدین عرف سلو کی رہنمائی میں خانہ بدوشوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں سلو سے مسلسل پوچھ گچھ کرتا رہا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ نرس نجمہ پروین اپنے بہنوئی عاقل پرویز کے ساتھ آج شام 4 بجے کے قریب دیپال پور کے قصبے میں پہنچی تھی۔ صلاح الدین اور اس کا ساتھی مہتاب سنگھ مسلسل اس کے تعاقب میں تھے۔ دیپال پور پہنچ کر نجمہ اور عاقل کسی کے گھر نہیں گئے، نہ وہ کسی سے ملے۔ عاقل نے قصبے کی ایک دکان سے نان پکوڑے خریدے، پھر کھیتوں میں بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور تھوڑی دیر وہاں سستانے کے بعد پیدل ہی ڈیک نالے کی طرف چل دیے۔ اس وقت تک شام ہو چکی تھی۔
اندھیرا ہوا تو عاقل نے ایک ٹارچ جلا لی۔ اس کے کندھے سے 2 نالی بندوق بھی لٹک رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ وہ دونوں پوری تیاری کر کے آئے۔ انہوں نے 1-2 راہگیروں سے راستہ بھی پوچھا اور شام 8 بجے کے قریب خانہ بدوشوں کی ایک بستی میں پہنچ گئے۔ انہیں بستی میں گئے ابھی 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ڈیک نالی کی طرف سے 5 گھڑ سوار نمودار ہوئے۔ وہ سلو اور مہتاب کے بالکل پاس سے ہو کر بستی میں داخل ہوئے۔ ان میں سے 3 مسلح دکھائی دیتے تھے اور اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ سلو نے ان میں سے شہباز پہلوان کو صاف پہچان لیا۔ اپنے ڈیل ڈول کی وجہ سے وہ سب سے الگ نظر آ رہا تھا۔ جو ہی شہباز پہلوان بستی میں گھسا، سلو نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ریسٹ ہاؤس کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔